आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। सुप्रीम कोर्ट का जवाबी खत, ऑपोजिशन का इखलाकी फतह का दावा, क्या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के गिर्द घेरा तंग हो रहा है? ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। हम न किसी की इसमें हार समझते हैं, न ही हम किसी की जीत समझते हैं। ऑपोजिशन की मैं समझता हूँ इखलाकी फतह है। उनका टारगेट करप्शन नहीं है, उनका टारगेट नवाज शरीफ है। पनामा पेपर्स के मुताबिक दौलतमंदों की जन्नत न्यूजीलैंड के पार्लियामेंट के स्पीकर ने अपने ही मुल्क के वजीर आजम को पार्लियामेंट से बाहर निकाल दिया। क्या इसी रोब और दबदबे के साथ हमारे इज्जत माब स्पीकर अयाज सादिक साहब वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को पार्लियामेंट में बुला सकते हैं? बहरहाल हो सकता है कि स्पीकर साहब के लिए ये सवाल इतना ही मुश्किल हो जितना शरीफ खानदान के लिए ऑपोजिशन के TORs के जवाब। कहा जा रहा है कि आज के बाद हुकूमत बड़ी मुश्किलात में घिर गई है। मियां नवाज शरीफ एंड कंपनी ऑपोजिशन के TORs पहले ही मुस्तरद कर चुकी थी। पार्लियामेंट में आने का मूड नहीं था, और अगर आना भी था तो ऑपोजिशन के किसी सवाल का जवाब नहीं देना था। बड़ा ही वाज़ेह मौक़िफ़ था, TORs हुकूमती चलेंगे, पार्लियामेंट में किसी की नहीं सुनेंगे और कमीशन की बात कमीशन में ही करेंगे। लेकिन उम्मीदों की बुनियादों पर कायम पूरी इमारत आज सुप्रीम कोर्ट ने धड़ाम से गिरा दी। हुकूमती खुशफहमियों को हरी झंडी दिखा दी और ऑपोजिशन को भी कुछ मानो और कुछ मनवाओ की राह दिखा दी। अब सवाल यह है कि क्या हुकूमत या ऑपोजिशन किसी को भी इस मामले में किसी नतीजे तक पहुंचने की जल्दी है, या दोनों अपनी अपनी सियासत चमकाने के लिए अपने अपने मौक़िफ़, पॉइंट्स और एहतसाब के ज़ाब्ते कार पर अड़े हुए हैं? सवाल यह भी है कि खुर्शीद शाह मियां नवाज शरीफ के लिए जिस मोहब्बत, खुलूस और नरमी का मुजाहरा कर रहे हैं, क्या वो इमरान खान के लिए काबिल कबूल है? और क्या इस मोहब्बत और खुलूस की वजह मौलाना फजल रहमान और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का राब्ता है? क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ट्रेन मौलाना के फजल से दोबारा मुफाहमत के ट्रैक पर चल सकती है? और अगर ऐसा हुआ कि पीपल्स पार्टी ने तहरीक इंसाफ को बीच मंझधार में छोड़ा, तो तहरीक इंसाफ के पास कौन सा रास्ता होगा? सवाल यह भी है कि आज शहबाज शरीफ ने मुल्की मफाद में अपनी कुर्बानी की पेशकश करके क्या बड़े भाई को इशारा दे दिया है या इम्तहान में डाल दिया है? इसी सूरत हाल पे हम प्रोग्राम में बात करेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमें ज्वाइन किया है शहरयार आफरीदी साहब ने, JUIF से सेनेटर हमदुल्ला साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से राना मोहम्मद अफजल साहब ने ज्वाइन किया है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से शौकत बसरा साहब। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम आप सबका। पहले एक ब्रेक लेते हैं, देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। राना अफजल साहब, आपसे शुरू करते हैं। आप लोगों को जिस कमीशन का बहुत ज्यादा इंतजार था, तो उसके हवाले से तो चीफ जस्टिस ने आज माजरत कर ली है, वो नहीं बन सकता, और तकरीबन वही सारे एतराजात हैं जो कि ऑपोजिशन के थे। तो अब हुकूमत के पास क्या ऑप्शंस है? क्या कमीशन पर ही जोर देंगे या दूसरे रास्ते देखेंगे? देखें जो चीफ जस्टिस ने रिक्वायरमेंट दी है कि आइदर या लेजिस्लेशन करें या आप TOR स्पेसिफिक बनाएं और उसके ऊपर इत्तेफाक करके आप आ जाएं जी। तो मेरा ख्याल है कि अब ऑपोजिशन को समझ जाना चाहिए कि बाहर ग्रुपिंग बना के अकेले कोई वो फैसला करके मुसल्लत करने की अगर कोशिश करेंगे तो वहां से तनाजा खड़ा होगा और हुकूमत भी इनके आगे झुकेगी नहीं, और इनका भी अगर आपने मुतफिका तौर पे पाकिस्तान करप्शन को खत्म करना है या माजी की करप्शन की निशानदेही करनी है, तो उसके लिए आपको मिल बैठना पड़ेगा। हुकूमत ने इनकी हर बात मानी। सर, हुकूमत के पास ऑप्शन क्या? आपने कहा हुकूमत झुकेगी नहीं, वो तो पहले दिन से बड़ा वाज़ेह है कि हुकूमत झुकने के मूड में ही नहीं है, लेकिन ऑप्शंस क्या हैं? चूंकि जो सुप्रीम कोर्ट का जवाब है, क्या उससे आपको ये अंदाजा नहीं होता, इस बात की ये अलामत नहीं है कि जो हुकूमती TORs थे, सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि उससे इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हो सकते? वैसे राना साहब, क्या सोच कर, क्या ख्याल है कि ये कमजोर और मुबहम TORs हुकूमत ने बनाए और फिर आपने सुप्रीम कोर्ट को भेजे? सर नहीं, ये ना कमजोर थे ना मुबहिम थे, ना सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है। उन्होंने ये कहा है कि ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बन जाता है और इसके लिए अगर आप इसको फोकस करें और इसके लिए स्पेसिफिक लेजिस्लेशन लेके आए, वो अब सुप्रीम कोर्ट की ख्वाहिश के मुताबिक अगर ऑपोजिशन पार्टीज ये समझ जाएं कि वो एक ऐसा फैसला नहीं कर सकते
جو صرف میاں نواز شریف کے لیے ہو اور وہ ان تمام لوگوں کے لیے ہو جن کی آف شور کمپنی تھی، تو وہ پھر اس کے اوپر سپریم کورٹ تیار ہو جائے گا. ٹھیک ہے، آپ نے کہا سپریم کورٹ کو کمزور نظر نہیں آیا، لیکن پتہ نہیں کیوں پھر سپریم کورٹ نے کمیشن بنانے سے اس سے انکار کر دیا. انہوں نے لیجسلیشن کی بات کی ہے، انہوں نے کہا جوائنٹ TORs بنائیں اور پھر ہمارے پاس آئیں، اور پتہ نہیں وہ شاید نہیں کرنا چاہ رہے ہوں گے نا ایسا احتساب جس کا رزلٹ آنے میں سالوں لگ جائیں. اس سے پہلے بھی چیف جسٹس بیان دے چکے تھے کہ شاید وہ اس کو ایکسپٹ نہ کریں، تو اب وہ بات واضح ہو کے آ گئی ہے. اب اپوزیشن کو پارلیمنٹ کی کسی کمیٹی روم میں بیٹھ کے اس کے اوپر سمجھوتا کرنا ہوگا. یہ پہلے اکٹھے ہو جائیں کہ یہ کیا چاہتے ہیں، ہم شامل ہونے کو تیار ہیں. اور آپ کے علم میں یہ بات ہوگی کہ گزشتہ 2-3 دنوں سے حکومت اور اپوزیشن کی گفت و شنید جاری تھی، تو ایسی بات نہیں ہے کہ یہاں پہ. چلیں سر ایک بات اور بتا دیں، میں ابھی پوچھتی ہوں، اپوزیشن کے نمائندے بھی پروگرام میں ساتھ ہی موجود ہیں. گورنمنٹ نے یہ کہا ہے کہ 2 سے 3 روز میں ہم سپریم کورٹ کو جواب دیں گے، یعنی کہ انہیں کنونس کرنے کی کوشش کریں گے. آپ سمجھتے ہیں کچھ ایسے ٹھوس دلائل ہیں آپ کے پاس کہ سپریم کورٹ بات مان لے گی آپ کی؟ دیکھیں، حکومت کے پاس ایک لا کا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، ایک پوری منسٹری ہوتی ہے، اور وہ پاکستان میں جتنی قانون سازی ہوتی ہے وہ لا ڈپارٹمنٹ ویٹ کرتا ہے، اور جو موجودہ قانون سازی ہوتی ہے اس کے اوپر بھی ان کی نظر ہوتی ہے. تو حکومت نے جو بھی قانون سازی کرنی ہے یا کام کرنا ہے، وہ ایسا نہیں ہوگا کہ وہ ایک شخص پہ لاگو ہوگا، وہ پوری قوم پہ لاگو ہوگا. بڑی اچھی بات ہے. شہریار آفریدی صاحب سے ویو جو ہے وہ چیف جسٹس سے شیئر کرے گی اور ہم آگے چلیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ نے انہی TORs پہ رہنا ہے، آپ نے وہاں سے ہلنا نہیں ہے. لیکن شہریار آفریدی صاحب کوئی آخری حرف نہیں ہوتا. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. شہریار آفریدی صاحب پہلے تو یہ بتائیے کیا خیال ہے میاں صاحب آج پارلیمنٹ میں کیوں نہیں آئے؟ کیا اندازہ ہو گیا تھا کہ سپریم کورٹ کا موڈ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا شکریہ پارس. اس دنیا میں شاید ہی کوئی مثال ہو جو کہ آپ کو پاکستان میں نہ ملے. ایسے ایگزمپلری اور کلاسک کیسز ہم دنیا کو پیش کرتے ہیں، بتاتے ہیں، جس سے ہماری جگ ہسائی ہوتی ہے. آپ اگر سنسیئر تھے اور آپ کے TORs بھی، تو میرا پوائنٹ یہ ہے کہ اس سے پہلے جب بھی کوئی کیٹاسٹرفی، کیلامٹی، فیاسکو، کوئی بھی ناگانی آفت، کوئی بھی مسئلہ ہوتا، آپ اپوزیشن کو جمع کر کے آل پارٹیز کانفرنس کرا کے مفاہمت سے دھرنے میں ہر جگہ آپ نے ان کو استعمال کیا. مساقی جمہوریت 3rd ٹائم پرائم منسٹر بھی بنا لیا. نہیں کیا تو آپ نے پاناما لیکس پر کسی کو اعتماد میں نہیں لیا. متکبر رانہ اپروچ، اور ہم کسی کے جواب دہ نہیں ہیں، اور اس میں کوئی چینج نہیں ہوگا. اگر چیف جسٹس کہے گا تو ہم TORs میں یہ کریں گے، وہ کریں گے. آج یہ جو ٹائم گین کر رہے ہیں، یہ ڈیلنگ ٹیکٹکس جو یوز کر رہے ہیں، 1 ہفتہ جو پارلیمنٹ میں آنا نہیں آنا، منسٹر کو وہی دیا، جمعے کو آئیں گے، اب منڈے کو آئیں گے، سوالات کے وہ جواب دیں گے، پھر نہیں دیں گے. یہ کیا پیش کر رہا ہے؟ اٹ شوز کہ پرائم منسٹر صاحب ہیز لاسٹ مورل اتھارٹی. اس میں آپ لوگوں کا بھی ہاتھ ہے. آپ کو پتہ ہے نون لیگ یہ کہہ رہی ہے کہ اگر آج سپریم کورٹ نے اگر یہ رویہ دکھایا ہے تو اس میں عمران خان کا عمل دخل ہے. یاد ہے خان صاحب کا وہ بیان کہ اگر حکومتی خط پہ چیف جسٹس نے کمیشن بنایا تو ہم نہیں مانیں گے. سر ویسے تو آپ کو کہا جاتا ہے عادت ہے بہت ساری باتیں نہ ماننے کی، لیکن یہ جو سپریم کورٹ کا جواب ہے اس میں کتنا آپ لوگوں کے بیانات کا عمل دخل ہے اور کتنا حکومتی TORs کا؟ اور اگر تنقید سے ادارے کام کرنا چھوڑ دیں تو یہ کون سی لاجک ہے؟ آپ مجھے بتائیں کہ چیف جسٹس آف دا سپریم کورٹ نے آج ان کو کیا کہا ہے کہ ایک تو فوکس نہیں ہے، نام نہیں ہے، آپ TORs پہ کام کریں اور اس سے پہلے لیجسلیشن کریں. کیا اپوزیشن میں جب جوائنٹ سیشن تھا، وی لٹرلی ایڈجرنمنٹ موشن پہ وی بیگ دا اسپیکر، بڑی مشکل سے ہمیں ٹائم ملا، وی کیپٹ آن ریکویسٹنگ. ہر دن اپوزیشن لیڈر، تمام اپوزیشن لیڈر پارٹیوں کی لیڈران نے ریکویسٹ کی. میں ایک کوشچن پوچھنا چاہتا ہوں، اگر یہ اعتماد میں لے لیتے اپوزیشن کو اور کنسنسس سے TORs بنتے، آج یہ سچویشن نہ آتی. آخری چیز، وی آل لرن فرام آور مسٹیکس. یہ نہیں کہتے انسان اور پارٹیاں غلطیاں کرتی ہیں، لیکن مورل ریسپانسبلٹی کس کی ہے؟ چیف ایگزیکٹو آف دا اسٹیٹ. ہی ہیز ٹو بی آنسریبل. اور پھر ان کو ایک میسج جب دیا جاتا ہے کہ خان صاحب کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ میرا بھی کریں، اور 85 سے لے کر جتنے لوگ ہیں انہی TORs پہ ان پہ بھی اپلائی ہوں گے. یہ سٹارٹ کون لے گا؟ پرائم منسٹر صاحب کیوں لیفٹ رائٹ سینٹر کی اپروچ اپنا رہے ہیں؟ پرائم منسٹر نے کہا کہ اپوزیشن مجھ سے سوال جواب کر ہی نہیں سکتی. میں اس پہ آتی ہوں، لیکن ایک بات، آپ نے جو TORs بنائے، گورنمنٹ نے یہ کہا کہ یہ بد دیانتی پر مبنی ہیں. اب آپ کو لگتا ہے کہ جھکا لیں گے آپ گورنمنٹ کو، یا ساتھ بٹھا لیں گے، بیٹھو آؤ راستہ نکالو، یا کنفرنٹیشن کے موڈ میں لگ رہی ہے گورنمنٹ؟ ہم کنفرنٹیشن کی طرف نہیں جاتے. ہم گورنمنٹ کو یہ کہہ رہے ہیں
کہ آپ سوالوں کے جواب دیں. اگر وہ کنفرنٹیشن کی طرف جاتے ہیں تو پھر جمہوریت کو خطرہ ان کی نااہلی سے ہے. پھر یہ کل کو کوئی ایسی انٹوورڈ انسیڈنٹ ہو جائے تو کسی اور کو بلیم نہ کرے, کیونکہ وہ تمام پارٹیاں جو کل تک دھرنے میں ان کے ساتھ تھی کیوں ان کی اگینسٹ ہے, انکلوڈنگ پیپلز پارٹی MQM. میسج از لاؤڈ اینڈ کلیئر. ٹھیک ہے کہ اب غلطی کی گنجائش نہیں ہے میاں صاحب, واچ آؤٹ. غلطی کی گنجائش نہیں ہے. حمداللہ صاحب, یہ پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی ہے آپ لوگ اب تک میاں نواز شریف کے ساتھ تھے, لیکن کہا جا رہا ہے کہ آج جو سپریم کورٹ کا جواب آیا ہے اس کے بعد ان کے لیے کچھ گھیرا تنگ ہو گیا ہے, کچھ پریشانی ہو گئی ہے. تو کیا ابھی بھی سیاسی بحران میں ان کے ساتھ آپ کھڑے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ نکل سکتے ہیں بغیر اپوزیشن کی مدد کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فارس بی بنیادی بات یہ ہے, وہ جواب تو آپ کو رانا صاحب دیں گے کہ حکومت دباؤ میں ہے, پریشر میں ہے. آپ اپنا بتا دیں, ساتھ کھڑے رہیں گے؟ میں اپنی بات کروں گا. میں اور ہماری قیادت اور ہماری پارٹی نے روز اول سے یہی بات کی ہے. جب آپ کو یاد ہو, نواز شریف صاحب نے اتحادی جماعتوں کا اجلاس بلایا. جی. جب اجلاس سے نکلتے ہی ہماری پارٹی کی قیادت نے, بلکہ تمام پارٹیوں کی سربراہان کھڑے تھے, انہوں نے کہا کہ مل بیٹھ کے بات کریں. جی. مذاکرات کے لیے حکومت تیار ہے. اس لیے آج بھی اگر ٹی وی چینلوں پر یہ خبر چل رہی ہے کہ سوال میرا مولانا کچھ اور صاحب تھا, نے, یہ بتائیں آپ کھڑے ہوں گے حکومت کے ساتھ اس وقت میں بھی کھڑے رہیں گے؟ یہاں تک ہم کھڑے ہیں, یہاں تک کہ احتساب سب کا ہونا چاہیے. اچھا, مولانا صاحب نے کہا جو TORs ہیں اپوزیشن کے وہ غیر شرعی ہیں, غیر آئینی ہیں. اب آپ دیکھ رہے ہیں مذاکرات کی بات ہو رہی ہے, اگر اپوزیشن اور اگر حکومت مل کے بیٹھتی ہے تو حمداللہ صاحب آپ یہ غیر شرعی اور غیر آئینی TORs کو مان لیں گے آپ؟ نہیں, تو اس کو شرعی اور آئینی بنائیں گے نا. کیسے بنائیں گے؟ اس کو بنائیں گے, اس کو شرعی بھی بنائیں گے, شریعت کی کام اور کردار ہم ادا کریں گے, آئین کے حوالے سے آئینی ماہرین ادا کریں گے. یعنی ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے؟ اس لیے ہم جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہیں. وہ تو ہمیشہ ہی ہوتے ہیں. ہم اس پارلیمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں. ٹھیک. ہم کہتے ہیں کہ اگر اپوزیشن اپنی خود پسندی اور انانیت پہ کھڑی ہے اور حکومت اپنی انانیت پہ, ٹھیک ہے, اس سے تصادم آئے گا, اور تصادم کے نتیجے میں یہ جو تسلسل ہے جمہوری, اس کو خطرہ ہوگا. سر ویسے ایک بات پوچھوں آپ سے, تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں جو اپوزیشن میں ہیں ان کو لگ رہا ہے کہ کرپشن ہوئی ہے یا کرپٹ پریکٹسز ہوئی ہیں, یہ JUIF کو آپ لوگوں کو ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا؟ شاید اسی لیے عمران خان آپ کو مشورہ دے رہے ہیں کہ پارٹی کا نام تبدیل کر لیں, اس کو کرپشن بچاؤ پارٹی یا میاں صاحب کی کرپشن بچاؤ پارٹی نام رکھ لیں اور اپنی پارٹی میں سے علماء اور اسلام کا لفظ نکالیں. توہین ہوتی ہے نا. دیکھیں, اس ملک میں سارے فیصلے عمران خان کے کہنے کے مطابق نہیں ہوتے ہیں. یہ ملک عمران خان کے کہنے اور ان کی پالیسی اور ان کی ویژن کے مطابق نہ چل سکتا ہے, نہ یہ ملک چلے گا. اگر عمران خان آئے گا اور ان کی ویژن پہ یہ ملک چلے گا, پھر میرا خیال اس ملک کو خدا حافظی کہنا ہوگا. ٹھیک, تو آپ ان کے ساتھ جب ان کی حکومت آتی ہے, آپ تو حکومت کے ساتھ بات ہے کرپشن کی, بات کرپشن کی ہے, بات کرپٹ عناصر کی ہے, بات پاناما پیپرز کی ہے نا. میں بات پوری کروں تو پاناما پیپرز میں تو آپ آج عمران خان کا نام بھی آیا ہے, آف شور کمپنی, وہ خود مان رہے. اور عمران خان نے آج سے ایک ہفتے پہلے کہا کہ آف شور کمپنی کا معنی یہ ہے کہ غیر قانونی آمدنی کو چھپانا. تو لہٰذا آپ کی غیر قانونی آمدنی تھی جو آپ نے کمپنی بنائی, آپ نے چھپایا تھا, اور یہ خود انہوں نے کہا کہ ٹیکس سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے, چلو ٹیکس سے تو آپ نے بچا دیا. خان کا نام نہیں ہے ویسے سر. نہیں, وہ نعیم الحق نے خود تسلیم کیا. نعیم الحق نے خود تسلیم کیا کہ اور عمران خان نے ابھی لندن ایتھرو ایئرپورٹ پر عمران خان نے خود کہا کہ ہاں میرے نام پہ آف شور کمپنی ہے, میں مانتا ہوں. جو فلیٹ تھا نا اس حوالے سے بات کی ہے تو نہیں ہے نا, اس کا جواب دے کہ وہ کہتے ہیں کہ آف شور کمپنی اس لیے بناتی ہے کہ غیر قانونی آمدنی کو چھپانا. کیا آپ نے غیر قانونی آمدنی کو چھپانے کے لیے پلیٹ کو آف شور کمپنی کے حوالے کیا؟ کیوں کیا؟ ٹھیک ہے, کیوں کیا یہ ذرا فریدی صاحب, میں ذرا بسر صاحب کو شامل کر لوں پھر اس کا جواب آپ سے دیتی ہوں. شوکت بسر صاحب, سر ویسے آپ لوگ تو کافی جو کورٹس ہیں ان سے شکایات ہیں آپ کو, لیکن آج کیا پاکستان پیپلز پارٹی سپریم کورٹ کا جو جواب ہے وہ آپ کی توقعات کے مطابق ہے, اور کیا آپ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ اب میاں صاحب جو ہیں وہ ان کے گرد گھیرا تنگ ہو رہا ہے, یا بند گلی میں آ رہے ہیں, یا نون لیگ کی حکومت کو بڑا سیاسی نقصان ہو گیا ہے, آج کمزور وکٹ پہ ہیں وہ؟ لیکن بات یہ ہے کہ پارس میاں صاحب کا تو جانا ٹھہر چکا ہے. میں ایک سیاسی کارکنوں گزارش سن لیں, میاں صاحب اور پارلیمنٹ میں سے ایک چیز رہے گی, میاں صاحب بند گلی میں جا چکے ہیں پارس, اور میاں نواز شریف کا آپ کو پتہ ہے سب سے بڑا مخالف اور سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ اگر پارس آپ بتا دیجئے. اگر اس کو سر میں بعد میں بتاؤں گی, لیکن جو باتیں بھی آپ نے شروع میں کہی ہیں مجھے یہ بتائیں کہ یہ باتیں آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کا زرداری صاحب سے رابطہ ہوا ہے, انہوں نے کہا جمہوریت بچانی ہے. پارس سن لیں,
पारस सुन ले पहले, मियां नवाज शरीफ का सबसे बड़ा मुखालिफ और सबसे बड़ा दुश्मन खुद मियां नवाज शरीफ है। वो ऐसा खुदकुश बम्बार है ये खानदान सियासी तौर पे, जो अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारने से बाज नहीं आता। आपने कहा कि आसिफ अली जरदारी साहब को मौलाना फजल रहमान साहब ने फोन किया है और उन्होंने आगे से जवाब पता क्या दिया, वो सुन लें। उन्होंने कहा है कि करप्शन का जो सरदार है, मोदी का जो यार है, उसको एक धक्का और दो। और मौलाना फजल रहमान साहब का मैं एक और आपको बात बता दूं, सुन लें। मौलाना फजल रहमान साहब माशाल्लाह बहुत इंटेलिजेंट पॉलिटिशियन है। हमदुल्ला साहब मेरे बड़े भाई हैं। आज आपको मैं कह रहा हूँ, मौलाना फजल सुने मौलाना फजल रहमान साहब पतली गली में से निकल जाएंगे और वो जो नारे लगाया करते थे ना मियां साहब, आज मैं देखता हूँ वो सियासी मस्खरे, सुने वो सियासी मस्खरे तलाल चौधरी, दानियाल जो धमाले डाला करते थे परवेज मुशर्रफ के सामने, शाह से ज्यादा शाह के वफादार, ये वही है जो मियां नवाज शरीफ को कहते थे कि मियां नवाज शरीफ कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ हैं। मियां साहब ने सुने पीछे मुड़ के मियां साहब ने देखा था तो पीछे कोई नहीं था। गुजारिश ये है, पर सुन ले, गुजारिश ये है कि हालात ये हैं कि मियां साहब दिन दिहाड़े मियां नवाज शरीफ और फैमिली डाका मारते पकड़ी गई है। ठीक है, और अब उनको ये पता, और मैं आपको बड़ी अहम बात बताने लगा हूँ, ये जो सुन ले, एक बड़ी अहम बात जो अभी अफरीदी साहब कह रहे थे, मियां साहबान जो डिले कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? मियां साहबान फौज को डिवाइड करने की कोशिश कर रहे थे। जनरल राहील शरीफ साहब ने वो कोशिश नाकाम बना दी है, नंबर 1। नंबर 2, जुडिशरी को डिवाइड करने की कोशिश जुडिशरी को डिवाइड करने की कोशिश कर रहे थे। क्या ख्याल है, वो कोशिश नाकाम हो गई है। कोर्ट इस मामले में शामिल नहीं होना चाहती है या फिर बाइख्तियार हो के शामिल होना चाहती है? जैसे कि कहा गया कि लेजिस्लेशन करें, और जो उन्होंने कहा ज्वाइंट यूआरस, तो बाइख्तियार हो के मामले में इन्वॉल्व होना चाहती है आपके ख्याल में? सुने बहुत अहम बात है पारस। आज तक पाकिस्तान की तारीख यह है कि पाकिस्तान की अदालतों ने, पाकिस्तान की फौज ने, ब्यूरोक्रेसी ने कभी मियां साहबान को नहीं पूछा। लेकिन आज ये हकीकत है कि मियां साहबान इस्तेमाल करना चाहते थे और अपना, यानी कि ये दुनिया का वाहिद इतना आगे चलती हूँ। सुने एक और बात, ये बता दें वज़ीर आज़म पार्लियामेंट में क्यों नहीं आ रहे? पारस से फिक्रा क्योंकि राणा साहब से जवाब लेना इस पे मैंने, पार्लियामेंट में क्यों नहीं आ रहे? कहा जा रहा है आसान रास्ता है, मुतमईन करें पार्लियामेंट। वाहिद अनोखा दुनिया का वाहिद अनोखा और लाडला मुल्ज़म है जो चीफ जस्टिस को कहता है कि ये मैं TORs भेज रहा हूँ, मुझे इसके मुताबिक सुन ले। ठीक है, मैं अब आपने जवाब नहीं दिया, मैं राणा साहब की तरफ फिर वो सवाल ले जाती हूँ। राणा साहब ये बताइएगा कि ऑपोजिशन कहती है कि सवालनामे का जो पर्चा है वो हमने पहले ही आउट कर दिया था कि वजीर आजम तैयारी कर लें, और सर क्या ख्याल है कि मंडे को वजीर आजम इस मूड में है कि वो पार्लियामेंट को मुतमईन करेंगे? चूंकि मुत्तहदा पार्लियामेंट, मुश्तरका जो पार्लियामेंट है वो कहती है कि अगर हमें मुतमईन कर दिया तो ये जो कमीशन का मुतालबा है ये नहीं होगा। तो इतना आसान रास्ता है सर, क्यों नहीं अपना रहे, क्यों नहीं आ रहे, खुलकर बात क्यों नहीं कर रहे वहाँ? मैं सिर्फ बसा साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई मियां शहबाज शरीफ साहब नहीं, राना अफजल साहब क्या साथ होंगे? बस वो आपकी रिक्वेस्ट से पहले शुरू हो गए। बसा साहब सुन लें, वो तो पहले शुरू हो गए। मैं उनसे दरखास्त करूंगा कि हम उनकी सारी गुफ्तगू सुन चुके हैं, अब वो बीच में ना बोलें। ये मियां नवाज शरीफ को तो रवाना कर रहे हैं। आज इनका पंजाब का साबका सीनियर मिनिस्टर रवाना हो गया, राजा रियाज। इनकी पार्टी जो थी अब रहती सहती वो भी है। मैं तो इंतजार कर रहा हूँ कि बसरा साहब किस दिन PTI में जाएंगे। अच्छा, बहरहाल आप मियां नवाज शरीफ की खैर माने, ना बोले वो जद्दा नहीं जाएंगे इस दफा, वो जेल जाएंगे। मियां नवाज शरीफ की खैर माने, आपकी बारी पे सुन लेंगे। देखिए बात ये है कि ऑपोजिशन का मुतमिन होना तो अल्लाह ताला इनको मुतमिन कर सकता है। सर ये क्या बात है? अपने टैक्स के ऊपर इंशाल्लाह मियां साहब पूरी कोशिश करेंगे कि हकायक आपके सामने रख लें। सर आप पार्लियामेंट के सामने हकायक रखें ना, उनको मुतमईन करें ना। सर मियां साहब कह रहे हैं क्लियरली कि मैं ऑपोजिशन के किसी सवाल जवाब नहीं हूँ, मैं सवाल का जवाब नहीं दूंगा। सर ये उन्होंने बिल्कुल नहीं कहा। अच्छा, वो देंगे। इनके सवालों के को मद्देनजर रखते हुए भी बात होगी और आइंदा की भी पाकिस्तान की जो नशर हुई है उनकी, आपने शायद सुनी नहीं। वो नशर हुई है, लेकिन जो उनकी आप वो आएंगे हाउस के अंदर तो कोई ऐसी मुबहम बात नहीं होगी। अच्छा सर चलें, अगर पार्लियामेंट के वो किसी सवाल का जवाब नहीं देते, अगर पार्लियामेंट ऑपोजिशन सवाल नहीं करती, तो भी क्या आप समझते हैं कि मियां साहब पार्लियामेंट को मुतमईन कर सकेगी, या खदशा है कि अगर जबान डगमगा गई तो मजीद पकड़ में ना आ जाएं? देखिए अगर का जवाब मेरे पास नहीं है, जब हम पुल पे पहुंचेंगे तो उसकी बात करेंगे। आपको ये भूलना नहीं चाहिए कि मियां साहब का वो वाहिद बंदे हैं पूरी सियासी मैदान के अंदर जिनका इन लीक्स में नाम नहीं है। जो हीरो है हमारा पाकिस्तान का, उसका भी आज नाम आ गया।
اور اب یہ چیک کرنا پڑے گا کہ اس میں شوکت خانم کا کتنا پیسہ گیا اور فلیٹ کا کتنا پیسہ آیا. تو اب یہ جب پاکستان کے سارے صفوں کے اندر جو لوگ کھڑے ہیں قانون سر ویسے پاناما میں نام نہیں ہے. اب شہریار آفریدی صاحب سے جو کہ یہ پوائنٹ حمداللہ صاحب نے بھی اٹھایا, آپ نے بھی تو ذرا اس کا جواب دے دیں. اور عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر پارلیمنٹ میں آ کے مطمئن کر دیتے ہیں تو ہم کمیشن کا مطالبہ چھوڑ دیں گے. سر میرا سوال آپ سے یہ ہے شہریار آفریدی صاحب, پارلیمنٹ کو چھوڑیں کہ عمران خان مطمئن ہو جائیں گے؟ پارلیمنٹ تو ہو جائے گی. پارس سب سے پہلے 1983 میں مطمئن ہو جائیں گے. جی رانا صاحب میرے بڑے بھائی ہیں, میں کبھی ان کی بہت عزت کرتا ہوں. 1983 میں مورل کریج دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میاں صاحب کے ساتھ میرا مواخذہ بھی کریں, اور ہر چیز انہوں نے صرف اپنی ذات کے علاوہ بنی گالا اور شوکت خانم بھی کہا ہے. اب بات یہ ہے کہ انہوں نے آج ایترو میں کہا ہے اور وہ سارا ڈکلیئرڈ ہے. ٹھیک ہے. اب میرا سوال یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب, رانا صاحب کی میں انٹیگریٹی کو سلام کرتا ہوں, لیکن میں حیران ہوں ان جیسے وہ جو سیلف میڈ لوگ ہیں یہ ایسی ہستی کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں. کیا میاں صاحب قانون سے بالاتر ہیں؟ میاں صاحب نے سوالوں کے جوابات کیوں نہیں دینے؟ Why he is using delaying tactics? Number one, کیا التوفیق کیس میں شہباز شریف صاحب کا نام نہیں آ گیا؟ نومبر اور اکتوبر میں تمام چیزیں, کیا میاں صاحب نے اپنے بیٹے سے سن 2010 میں 21 کروڑ روپے نہیں لیے؟ کیا انہوں نے اپنے ایسٹس ڈکلیریشن میں یہ نہیں کہا کہ میں نے اپنے بیٹے سے اگین 21 کروڑ یا 20 کروڑ ہائی کورٹ کے فیصلے میں ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں؟ ایک نہیں, جب آپ کہتے ہیں کہ جی ان کے بچے ہیں, پرائم منسٹر بینیفیشری نہیں ہے, آپ کہتے ہیں کہ پرائم منسٹر کا نام نہیں ہے, پھر آپ کہتے ہیں کہ وہ تمام کمپنیز جس میں پرائم منسٹر کا نام ہے, اور پھر آخری چیز موسٹ امپورٹنٹ پارس, مجھے یہ بتائیں کہ ایک فار ونس اینڈ فار آل پارلیمنٹ کے اوپر اور سیاستدانوں کے اوپر جو الزام لگتا ہے کہ یہ کرپٹ ہے, اس کی صفائی کون دے گا؟ پرائم منسٹر صاحب کو مورل کریکٹر کا مظاہرہ کرتے ہوئے عوام کے سامنے. اور خان صاحب کنونس کیوں ہوں گے؟ اس لیے ہوں گے کہ پرائم منسٹر صاحب آئیں پارلیمنٹ کے سامنے. صاحب کہہ رہے ہیں آپ لوگوں کا مقصد ٹارگٹ کرنا وزیر اعظم کو ہے, کرپشن کا خاتمہ نہیں ہے آپ لوگوں کا مقصد. پارس ہم نے کہا کہ عمران خان نے کہا مجھ سے, پھر ہم نے کہا علیم خان, جہانگیر ترین صاحب, جتنے لوگ ہیں سب کو. اور ایک اور چیز, سر وزیر اعظم پارلیمنٹ میں آتے ہیں, میں نے سوال یہ کیا تھا پارلیمنٹ تو مطمئن ہوگی, اپوزیشن کیا عمران خان مطمئن ہو جائیں گے؟ سر آپ لوگ آپ کا ایک سٹینڈ نہیں, آپ ٹکتے نہیں ہیں. پہلے شعیب صدر, پھر جوڈیشل کمیشن, پھر آپ نے بات کی سر نیب کی, پارلیمنٹ, آپ ایک چیز پہ تو ٹکے. پارس جوڈیشل کمیشن ود فورینسک آڈٹ ریپیوٹیبل انٹرنیشنل فرم, یہ سب کی یونانیمس اس پہ ایگریڈ ہے. ایک چیز, ہم جب انہوں نے کہا کہ جی کسی بھی ادارے سے کرا لیں, جب شعیب صدر صاحب کا نام کہا تو یہ بھاگے. پھر دیکھیں, پھر ابھی بنو میں کیا کہا خان صاحب نے, وہ چودھری انصار نے آفر کی تھی کہ آپ بتائیں کسی بھی شعیب صدر نہیں, شعیب صدر انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہے کرمنالوجی میں. آپ کو سر وہ ایف آئی اے میں نہیں تھے, ایف آئی اے میں نہیں تھے. تو میں ایک چیز پوچھنا چاہتا ہوں, جو 150 فہرست جو نام گئی ہے نیب نے سپریم کورٹ پہ, اس پہ ایکشن ہوا؟ مجھے یہ بتائیں. پھر آپ جوڈیشل کمیشن پہ آ گئے, نہیں ہم پھر وہاں سے آپ چلے, آپ نے کہا پارلیمنٹ آ جاؤ, پھر وہاں سے چلے, اب آپ نے لاسٹ ججمنٹ میں نیب کا نام لے لیا. پارلیمنٹ کے اندر سوالوں کے جواب دیں. عمران خان نے نیب کی بات کی, کیا تمام اپوزیشن جماعتیں متفق ہیں اس بات پہ؟ پوچھا تھا عمران خان نے کہ جلسے میں کہہ رہا ہوں کہ نیب سے کرا لیں. نیب کے چیئرمین کو مخاطب ہو کے کہا کہ آپ ایکشن کیوں نہیں لے رہے, اور آپ کر سکتے ہیں, آپ ایکشن کیوں نہیں لے رہے؟ کیا یہ مجھے بتائیں کہ آپ کے ملک میں ابھی پاکستان سپر لیگ میں ایف بی آر نے الزام لگایا پی سی بی پہ, اس پر تو ایکشن لیا جا رہا ہے, تو پرائم منسٹر صاحب کے اوپر ہاتھ کون ڈالے گا؟ اداروں میں یہ مورل کریج کیوں نہیں ہے کہ کرپٹ لوگوں پر ہاتھ کیوں نہیں ڈالا جا رہا؟ ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں کہ آپ نے ٹیکس ایویڈ کیا, آپ نے سوالوں کے جواب دینے تو دور کی بات, پرائم منسٹر صاحب کیا کہتے ہیں کہ میں کسی کے سوالوں کے جواب نہیں دوں گا, پارلیمنٹ کے اندر پارلیمنٹ کی باتیں ہوگی. تو پارلیمنٹ کے لیے پارلیمنٹ ان کو پرائم منسٹر نے سپریم کورٹ نے بھی کہہ دیا, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, مجھے ایک بریک لینی, جوابات دینے پڑیں گے, دینا پڑے گا. سر وہ اداروں کی جو بات کر رہے ہیں, تو اداروں کا کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیے یہ ٹھیک کہہ رہا ہے, اداروں کے حوالے سے بالکل اداروں پر نہیں, تو آپ حکومت میں ہیں, کچھ کریں پھر. اداروں پر نہ ان کا اعتماد ہے, اداروں پر نہ پیپلز پارٹی کا اعتماد ہے, کسی کا بھی اعتماد. نون لیگ کا ہے. الیکشن کمیشن پر 124 دن دھرنے میں کتنی تنقید ہوئی, سپریم کورٹ پہ کتنی تنقید ہوئی, نیب پر کتنی تنقید ہوئی, ایف بی آر پر کتنی تنقید ہوئی,
ایف آئی اے پر کتنی تنقید ہوئی؟ احتساب پہ کون کرے گا؟ کیا فوج کرے گی؟ تو یہی وجہ ہے، یہی جوائنٹ سیشن جب ہو رہی تھی، آپ کو یاد ہوگا اس وقت میں بھی اس جوائنٹ سیشن میں تھا. پاناما پیپر جب لیک ہوا 4 اپریل کو، اگلے دن پوری اپوزیشن نے بیک آواز کہا کہ ریٹائر جج کی نگرانی میں کیوں، چیف جسٹس کی سربراہی میں کیوں کہا آپ نے تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ پارلیمنٹ میں چیف جسٹس کیوں، یہ تو آپ کے کہنے پہ حکومت نے چیف جسٹس اختیار مانگ رہے ہیں، کون پتہ کرواتا ہے؟ میں نے وہ نہیں پڑھا ہے، لیکن جہاں تک میں نے سنا ہے وہ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ افراد کی فہرست دیں، خاندانوں کی فہرست دیں، کس کے احتساب آپ چاہتے ہیں، ہاں یہ معلوم کر لیں تو کر لیں گے حکومت، مولانا صاحب کا نام آ گیا تو جس کا بھی آئے گا. یاد ہے نا لاسٹ ٹائم بھی ہم نے بات کی، عمران خان نے کہا کہ ڈیزل کا آڈٹ ہو گیا تو عمر قید ہو جائے گی. فارس میری بات سنیں، اگر اس میں 62-63 اگر آیا تو پھانسی پہ لوگ لٹکیں گے. بنیادی بات یہ ہے، آپ تیار ہیں احتساب کے لیے؟ جے یو آئی ایف تیار ہے ویسے؟ بالکل نہیں تیار. قرآن اور شریعت کی روح کے مطابق نواز شریف سے پوچھنا چاہیے نہیں پوچھنا چاہیے؟ جے یو آئی تو پہلے جے یو آئی کہتی ہے کہ سب کا احتساب ہونا چاہیے. ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اسلامی عدالتیں، ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اسلامی عدالتیں ہوں. سب سے پہلے جو یہ اخلاقیات کی بات ہوتی ہے تو سب سے پہلے ان کو سزا ملے گی. پھر تو ہاتھ کاٹنے پڑیں گے، اسلام میں تو ہے ہاتھ کاٹنے پڑیں گے، پاؤں کاٹنے پڑیں گے، یہ تمام چیزیں ہوں گی. ہاتھ کاٹنے پڑیں گے، پھانسی پہ لوگ لٹکیں گے اور درے لگیں گے. اللہ کرے یا اللہ وہ دل لے کے آمین تو کہیں، سب آمین کہیں، یا اللہ ایسے لوگوں کی پکڑ جلدی کروا، کہیں آمین. آمین. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد مزید بات کریں گے. دیکھتے رہے گا نیوز بیٹ. مجھے بھی ٹائم دیں. اچھا بسر صاحب، آج خورشید شاہ صاحب نے یہ کہا کہ اپوزیشن میاں صاحب لچک دکھائیں اور ہمارے ساتھ مل کر بیٹھیں، تو سر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن کے پاس میاں صاحب کے مسئلے کا حل ہے یا کوئی نیا مسئلہ ہے؟ اور دوسری بات خورشید شاہ صاحب نے یہ بھی کہی کہ میاں صاحب جمہوریت کو ڈیریل نہ کریں، تعاون کریں. اس پورے معاملے میں یہ جمہوریت کہاں ڈیریل ہو رہی ہے بسرا صاحب؟ فارس بات یہ ہے کہ میاں صاحب ہی سب سے بڑا خطرہ ہے اس وقت جمہوریت کے لیے. میں آپ کو سٹارٹ میں نے فکرہ کہا تھا کہ میاں صاحب کی ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے جمہوری نظام خطرے میں ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں، آپ نے سید خورشید صاحب کی بات کی، مولانا فضل الرحمان صاحب کی بات کی کہ زرداری صاحب کو فون کیا ہے. ہو سکتا ہے کہ تحریک انصاف عبدالعلیم خان اور جہانگیر ترین کی وجہ سے شاید پیچھے ہٹ جائے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر کے چھوڑے گی. آج آپ کو ورڈز دے رہا ہوں. اور مولانا فضل الرحمان صاحب اپوزیشن کے ساتھ ان قریب کھڑے ہو جائیں گے، زرداری صاحب کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے. اور ہمارا فیصلہ یہ ہے، دیکھیں نا ان کو کہتے کیا ہیں، کہتے یہ ہیں بھائی کہ پاناما لیکس کا جواب دو. یہ گالیاں دینی شروع کر دیتے ہیں، کبھی چودھری اعتزاز احسن صاحب کو، کبھی عمران خان صاحب کو، کبھی میڈیا کو. تہمینہ درانی جو میاں شہباز شریف کی بیوی ہے وہ بھی ہمارے ساتھ مل گئی ہیں، وہ بھی سازش کر رہی ہیں. وہ کہہ رہی ہے کہ میاں صاحبان لوٹا ہوا مال واپس کرو. میں آپ کو بات بتاؤں، انہوں نے ان کا پرانا وطیرہ ہے، انہیں پتہ ہے کہ تینوں بچے حسین نواز سن لیں جی، حسین نواز، حسن نواز اور مریم بی بی، تینوں بچے رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہیں. میاں صاحب کا سن لیں، بات مکمل کر لینے دیں. اگر نیب، ایف آئی اے اور ایف بی آر آزاد ہوتی، ان کے گھر کے ادارے نہ ہوتے، یہ تینوں بچے جیل میں پڑے ہوتے. اور میں ایک بات بتا دوں آپ کو پارس، راجن پور کی چھوٹو گینگ کے بعد رائیونڈ کی چھوٹو گینگ کی باری ہے. اس دفعہ نہ انہیں یہ جدہ بھی جانے دے گا، کیونکہ میاں صاحب کو اس بات کا پتہ ہے. سپریم کورٹ نے جو جواب دیا، آپ نے جو بات شروع میں کی تھی، سپریم کورٹ نے جو جواب دیا، انہوں نے کہا کہ اسپیسیفک، ابھی جو ہم بات کر رہے تھے کہ افراد کے بارے بتایا جائے نا کہ کن کی تحقیقات ہونا چاہیے. ابھی میں حمداللہ صاحب سے بھی پوچھ رہی تھی، اگر اس میں پیپلز پارٹی کے کچھ بڑے لوگوں کے نام آ گئے سر، تو کیا آپ لوگوں کے لیے قابل قبول ہے؟ چونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ نون لیگ اپنا جو بوجھ ہے اسے کم کرنے کے لیے ایسی شرائط رکھ سکتی ہے. Then so what؟ دیکھیں ہم تو کہتے ہیں کراس دی بورڈ کریں، جس کا نام آیا ہے سب تیار ہے احتساب کے لیے. اللہ کرے حقیقی احتساب وہ اس دفعہ سر. یہ میاں شہباز، سپریم کورٹ کہتی ہے لیجسلیشن کریں. وہ میاں شہباز شریف ہیں،
یہ وہ میاں شہباز شریف ہیں جو کہتے تھے میں گھسیٹوں گا، میں پیسے لے کر آؤں گا. آج یہ 3 سال سے حکومت میں ہے. ایف آئی اے ان کی، نیب ان کی، یہ کیوں نہیں پکڑا ان لوگوں نے؟ آج جب ان کو کہا گیا کہ آپ نے مال لوٹا ہے، یہ کہتے ہیں کہ سب چور ہے. پاناما لیکس کا جواب نہیں دیتے، دوسروں کو چور کہتے ہیں. اور یہ بڑا ظلم ہے. 70 کروڑ روپے والا بندہ جیل میں پڑا ہے، اور میاں صاحب جو 70 ارب کا ڈاکہ رانا صاحب سے ان باتوں کا جواب لینے کو کہہ رہے ہیں. میں سب کا جواب دینا چاہ رہا ہوں. ذرا رانا صاحب ذرا سب کا جواب دے دیں سر. اور خورشید شاہ صاحب نے آج آپ کو بڑی محبت سے آفر کی ہے کہ آؤ بیٹھو ٹی او آرز بناؤ، تو کیا خیال ہے پھر ان کی آفر کو قبول کریں گے؟ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ پیر تک سپریم کورٹ کو خط لکھ دے کہ ہم لیجسلیشن بھی کریں گے اور جوائنٹ ٹی او آرز بھی ہم تیار کر کے آپ کو دیں گے. تو آپ تیار ہیں اس کے لیے؟ دیکھیں بسرا صاحب ابھی کہہ رہے تھے، شاہ صاحب کو پتہ ہے بھول جاتے ہیں کہ کل ان کے وزیر اعظم نے، یار خدا کا خوف کرو یار بسرا، جی رانا صاحب، کل ان کے وزیر اعظم نے بیل کرائی ہے اور یہ کہتے ہیں کہ ادارے کام نہیں کر رہے. دہشت گرد کہتے ہیں، کہتے ہیں یہ منہ اور مسور کی دال. آپ لوگوں نے بیڑا گھر کر دیا، ملک کو لوٹ کے آپ نے پہلے بھی صاحب ذرا سن لیں. رانا صاحب آپ کو ٹائم دے سر. میاں صاحب بہت خود اعتماد کہا جا رہا ہے، ان کو منہ بھی یاد آ رہا ہے، مسور کی دال بھی یاد آ رہی ہے. یہ وہ میاں نواز شریف ہے جنہوں نے کرپشن کی بنیاد رکھی تھی. بس صاحب آپ کی پوری بات بڑے تحمل سے سنی ہے. بالکل ٹھیک ہے. جی رانا افضل صاحب، رانا افضل صاحب. بسرا صاحب آپ شیخ کی طرح اکیلے پروگرام کیا کریں، باقیوں کو کیوں ڈسٹرب کرنے آ جاتے ہیں؟ آپ شیخ رشید اکیلا پروگرام کرتا ہے، آپ بھی کر لیا کریں. جواب دے دیں سر. دیکھیں ابھی میرا بھائی جگت بازی نہیں چلے گی، یہ جگت بازی نہیں چلے گی. قوم کا لوٹا ہوا مال واپس کریں، ٹائم کم ہے، قوم کا لوٹا ہوا مال واپس کریں. خدا کا خوف کرو یار، خدا کا خوف کرو. جی کسی کو بول لینے دیا کرو. بالکل خدا کا خوف سب کو کرنا چاہیے. بالکل یا پھر میرے ساتھ پروگرام نہ کیا کرو یار، مہربانی. جی رانا صاحب پلیز جواب دیں. دیکھیں ابھی شہریار افریدی کہہ رہے تھے کہ بندر عمران خان نے کیا کہا. اہم بات یہ ہے کہ بنو کے عوام نے کیا کہا. اہم بات ہے کہ بنو کے عوام نے کیا کہا. انہوں نے کہا نہ ایجوکیشن ہے، نہ پولیس ہے، نہ ہیلتھ ہے. ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہے. اب یہ کہہ رہے ادارے کام نہیں کر رہے. اب وہ کہہ رہے ادارے کام نہیں کر رہے. ادارے اب جو نیب ہے وہ نیب کے پاس ایک عام آدمی درخواست دے، جی ایک عام آدمی درخواست دے تو اب سپریم کورٹ بھی ادارہ ہے، وہاں یہ درخواست دینے کے لیے کوئی دروازہ گیٹ بند ہوا ہے. سر اچھا ٹائم آپ کم چھوڑیں، یہ بتائیں کہ ہم کیا یہ توقع کریں کہ پیر کو جو اجلاس ہے اس کو آپ لائیو دکھائیں گے؟ کیا ہم اس کو لائیو دیکھ سکیں گے؟ پتہ ہونا چاہیے نا کہ میاں صاحب کیا جواب دے رہے ہیں، اور اگر اپوزیشن کوئی زیادتی کرتی ہے تو وہ بھی نظر آنا چاہیے. تو دکھائیں گے، ہم دیکھیں گے لائیو وہ اجلاس. دیکھیں میرا نہیں خیال آپ لائیو دیکھیں گے کیونکہ اسمبلی رولز کے مطابق ہوگا، لیکن میں یہ بتاؤں کہ آپ کو تمام چیزیں جو ہیں ان کا جواب ملے گا. ہم کوشش کریں گے دکھانے کی. پھر بھی اپوزیشن کو بھی ابھی پتہ. جی سر ویسے پرویز رشید صاحب نے کہا ہے کہ دکھائیں گے. پرویز رشید صاحب یہ بات کر رہے ہیں کہ دکھایا جائے گا. اوکے، جب وزیر اعظم قوم کے سامنے آ چکے ہیں، پاناما لیکس کے بعد پھر پارلیمنٹ کے فلور سے بھی وہی بات ہونی. یعنی کہ رانا صاحب جو ہے شریف آدمی وہ بول نہیں پا رہا. چلیں ٹھیک ہے، آخری بات. رانا صاحب جو ہے شریف آدمی میاں صاحبان کے ڈاکے کی حالت یہ ہے کہ وہ دبئی بھاگ گئے. شہریار حفیظ صاحب مشترکہ ٹی او آرز پر بات ہو رہی ہے سر، اس کا مطلب یہ ہے کہ مل کے بیٹھیں گے مشترکہ، تو پھر آپ لوگوں کو بھی کچھ وڈرا کرنا پڑے گا نا. تو کیا آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ عمران خان نے کہا کہ جو اپوزیشن کے ٹی او آرز ہیں اس میں سے ایک نقطہ بھی نہیں نکالا جائے گا. اپوزیشن یونانیمسلی ایگریڈ ہے آن ون پوائنٹ کہ ہم بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ کمیٹی تو کوئی بنائے، ان میں تو بڑے یہ اللہ معاف کرے تکبر میں تھے. یہ بیان شہریار آفریدی کا ہے یا پاکستان تحریک انصاف کا ہے؟ پاکستان تحریک انصاف along with خورشید شاہ صاحب اور اعتزاز احسن یونانیمس پریس کانفرنس جس میں جہانگیر ترین صاحب، شاہ محمود قریشی صاحب سارے کھڑے تھے. میں ایک چیز آپ کو کہنا چاہتا ہوں، رشید کا نام نہیں ہے، یہ سارے ایک ڈیسیجن ون پوائنٹ ایجنڈا پہ آئے اور ون پوائنٹ ایجنڈا کیا ہو کہ میاں صاحب کسی طریقے سے مان جائیں کہ سوالوں کے جواب دے دیں. ٹھیک ہے. ایک چیز. دوسری چیز، میں رانا صاحب میرے بڑے پیارے بھائی ہیں، آج ان کی زبان ان کا ساتھ نہیں دے رہی. بنو کو خدا نہ خواستہ انہوں نے بندر بنا دیا ہے. اب اللہ رحم کرے. پاناما لیکس کے آفٹر شاک سے آپ یہ تاثر کیسے ختم کریں گے کہ آپ لوگ سیاست نہیں کر رہے، آپ لوگ احتساب چاہتے ہیں؟ آپ یہ تاثر کیسے ختم کریں گے؟ عمران خان ہر جلسے میں، ہر تقریر میں کہتے ہیں سڑکوں پہ آؤں گا. دیکھیں میری بات سنیں، لاسٹ آپشن وہی ہے، لیکن میں ایک چیز بتانا چاہ رہا ہوں،
اگر انہوں نے جمہوریت کو بچانا ہے تو ان کو مثال اپنے آپ سے دینی ہوگی. حمداللہ صاحب اگر یہ نہیں دیں گے اور کل کوئی انٹوورڈ انسیڈنٹ ہوتا ہے تو دے ول بی ریسپانسبل. حمداللہ صاحب، یہ جتنی مشترکہ اور متحدہ اپوزیشن بتائی جا رہی ہے، کہ آپ کو اتنی یہ متحد نظر بھی آ رہی ہے یا ان سب کے الگ الگ مقاصد اور الگ الگ ترجیحات ہیں؟ دیکھیے فارس احتساب سب چاہتے ہیں جی، لیکن لی جی نیب کے پی کے میں کیوں استعفیٰ دیتے سوائے مسلم لیگ نون میں بھی آتا ہوں، وہ جنرل حامد. دوسری بات یہ ابھی خیبر لیگ جو ہوا اس میں جس وزیر کو مورد الزام ٹھہرایا گیا، فیصلہ ہوا کہ کمیشن بنے گی، آپ نے کمیشن بنایا، اس کو بھی ڈال دیں اس میں. قومی وطن پارٹی نے جو کرپشن کی بنیاد اس کو بھی ڈال دیں اس میں. واپس لیا کہ آپ نے حساب کیا اس کے ساتھ، سب کو ڈال دیں. سندھ میں پیپلز پارٹی کے حوالے سے جو کچھ ہوا، ان کی پارٹی کی قیادت نے اسلام آباد میں نہیں کہا کہ اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. جی بالکل. تو کیا یہ احتساب؟ اگر احتساب واقعی چاہتے ہیں، احتساب چاہتے ہیں، اصلاح کی ضرورت ہے کرپٹ عناصر کے خلاف اور کرپشن کے خلاف، بیٹھ کے بات کریں. بیٹھنے سے مسئلہ حل ہوگا، تصادم سے نہیں ہوگا، نہ انانیت سے ہوگا، نہ خود پسندی سے ہوگا. ایک سوال آپ صاحب یہ بتائیں کہ جنہوں نے حرام کیا، جنہوں نے قوم کا لوٹ لیا، کیا ان پر اللہ کی لعنت ہو یا نہ ہو؟ نہیں، میں لعنت کی بات نہیں کرتا ہوں. اللہ کی پکڑ میں آئیں کہ نہ آئیں؟ یہ پارلیمانی الفاظ نہیں. رانا صاحب لاسٹ کامنٹ یہ ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ ایک لیجسلیٹو ادارہ ہے، وہاں بیٹھ کے آپ قانون سازی کریں تاکہ اس قسم کے تمام مجرموں کا کلا کما کیا جا سکے. بالکل ٹھیک. وزیر اعظم کہہ چکے ہیں پارلیمنٹ کی بات پارلیمنٹ میں، کمیشن کی بات کمیشن میں. بہت شکریہ آپ سب کا پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. اپنا اپنے ملک کا خیال رکھیے گا. پارس یہاں سے اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.